ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन व सामीन, असहाबे फ़ुरूज़ का इजमाली ज़िक्र करने के बाद अब हम उनमें से हर एक का तफसीली ज़िक्र करेंगे। तो आज के पीरियड में हम बात करेंगे बाप और दादे का क्या हिस्सा बनता है शरीयत मुतहरा की रूह से। विरासत में बाप और दादे का हिस्सा आज असहाबे फ़ुरूज़ में से इन दो अफराद का हम ज़िक्र करेंगे। मैंने पिछले पीरियड में भी आपसे ये बात अर्ज़ की थी कि बाप का ताल्लुक़ उन अफराद में होता है जो अफराद कभी भी महरूम नहीं होते, बिल्कुल महरूम नहीं होते। हिस्से में बाज़ औक़ात कमी पेशी हो जाती है, बाज़ औक़ात ज़्यादा मिलता है, बाज़ औक़ात कम मिलता है, लेकिन बिल्कुल महरूम ये नहीं होते। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बाप के हिस्से की। तो हमने इसकी निस्बत करनी है फ़ौतशुदा की तरफ, यानी कि फ़ौतशुदा के बाप की बात हो रही है। अगर फ़ौत होने वाले शख्स का, चाहे औरत है चाहे मर्द है, फ़ौतशुदा का बाप मौजूद है और बाप के साथ औलाद में से उसके बेटे मौजूद हैं, इस सूरत में बाप को फ़र्ज़ मुतलक मिलेगा। फ़र्ज़ मुतलक वो हिस्सा जो कुरान पाक ने जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पाक के अंदर जो उसका हिस्सा मुकर्रर हुआ है वो मिलेगा, और वो हिस्सा है सुदुस, यानी कि छठा हिस्सा। बाप को, फ़ौतशुदा के बाप को उसकी औलाद के होते हुए, उसके बेटों के होते हुए, औलाद में से बेटों के होते हुए उसको फ़र्ज़ मुतलक यानी कि छठा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वाली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिम मिनहुमुस सुदुस मिम्मा तरका इन कान लहु वलदुन। आयत करीमा सूरत निसा की आयत करीमा है कि बाप को उसके बेटों के होते हुए फ़र्ज़ मुतलक छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2, अगर बेटों में बेटे नहीं है, औलाद में सिर्फ बेटियां हैं, तो बाप को फिर दो तरह के हिस्से मिलेंगे। एक तो वो फर्जी हिस्सा मिलेगा उसको छठा, और उसके साथ साथ वो असबा बन जाएगा, यानी कि बाप को दोहरा हिस्सा मिलेगा मरने वाले को। बेटियों के होते हुए, बेटों के होते हुए सिर्फ सिंगल हिस्सा मिलेगा उसको फ़र्ज़ मुतलक। बेटियों के होते हुए मरने वाले की बेटियों के साथ बाप को हिस्सा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ी, और उनके साथ असबा बन जाएगा। मतलब कि फ़र्ज़ी हिस्सा बाप को दे दिया जाएगा, बेटियों को कुरान मजीद में जो हिस्से उनके मुकर्रर हुए हैं वो दे दिए जाएंगे, और ये सब हिस्से देने के बाद अगर कोई माल बचेगा वो सारे का सारा बाप असबा होने की हैसियत से फिर सारे का सारा माल ले लेगा। ये दो सूरतें होगी। तीसरी सूरत ये है कि अगर औलाद बिल्कुल ही नहीं है, ना बेटे हैं ना बेटियां हैं, बेटों के होते भी बात हो गई है, बेटी के होते भी बात हो गई है, अगर औलाद बिल्कुल ही नहीं है, जो मैंने बात अर्ज की है ना बेटियों की और बेटियों की, ये नीचे तक मामला चलता जाता है। बेटे नहीं है, बेटे के बेटे हैं या उसके भी बेटे हैं, नीचे तक, यानी कि उसकी नस्बी औलाद मौजूद है मरने वाले की, ये उस सूरत में है। बेटी नहीं है, बेटे की बेटी है पोती, या पोते की आगे बेटी है, उस सूरत में वो भी पोती बनती है। ये उस सूरत में अगर औलाद बिल्कुल ही नहीं है, ना कोई बेटा ना कोई पोता ना नीचे उससे, तो इस सूरत में बाप का फर्जी हिस्सा कुछ भी नहीं, वो असबा सिर्फ बनेगा। यानी कि फिर देखा जाएगा कोई और वारिस असहाबे फ़ुरूज़ में से कोई ज़िंदा है तो उसको हिस्सा देने के बाद, फ़र्जी हिस्सा देने के बाद, फिर जो बचेगा
لا اولاد نہ ہونے کی صورت میں سارے کا سارا پھر مال باپ لے جائے گا۔ یہ حصے اس وقت ملیں گے جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو نا، تو وراثت تقسیم کرتے وقت جو ورثاء زندہ ہیں ان زندہ میں یہ وراثت تقسیم ہوگی۔ اگلے دن مسئلہ پوچھا گیا تھا مجھ سے کہ حضرت جی بیٹا پہلے فوت ہو گیا، باپ بعد میں فوت ہوا ہے، بیٹے سے تقریباً کو 10-12 سال بعد باپ فوت ہو رہا ہے، اب باپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ جو پہلے بیٹا فوت ہو چکا ہے باپ سے، آیا کہ اس کا کوئی حصہ نکالا جائے گا؟ اگر اس کا حصہ نکالا جائے گا تو اس کی جو اولاد تھی اس کو وہ دے دیا جائے گا اس کا حصہ نکال کے۔ تو میرا بھائی وراثت کہتے ہی اس کو ہیں جو مرنے کے بعد مال تقسیم ہوتا ہے، جو مرتے وقت فوت شدہ نے مال چھوڑا اس کو وراثت کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ ان لوگوں کو ہی ملے گا جو وارث اس وقت زندہ ہو گئے، فوت شدہ کو یہ وراثت کے میں سے حصہ نہیں ملتا۔ باپ کی یہ صرف اتنی کنڈیشن تھی، 3 صورتحال تھی، اس کو مال تقسیم کرتے وقت صرف 3 پہلو تھے، اس کے 3 مسائل تھے کہ اولاد ہے، اولاد میں بیٹا ہے تو کس طرح اس کو مال دیا جائے گا، اولاد میں بیٹیاں ہیں تو کس طرح مال دیا جائے گا، اگر اولاد بالکل ہی نہیں تو پھر کون کون سا حصہ ان کو دیا جائے گا، یہ آپ کو میں نے بتا دیے۔ اب آگے بات کرتے ہیں ہم دادا کی۔ باپ نہیں ہے دادا ہے، باپ نہیں ہے دادا ہے، تو دادے کو کس طرح حصہ دیا جائے گا فوت شدہ کا؟ دادے کا حصہ تقسیم کرتے وقت، دادے کا حصہ نکالتے وقت وراثت میں سے، وہاں بھی یہی دیکھنا پڑے گا جس طرح باپ کا دیکھا نا، جو صورتحال باپ کی ہے وہی آگے دادا کی ہے، کہ اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہے، بیٹا ہے یا پوتا ہے یا اس کا بھی بیٹا ہے، تو اس صورت میں دادا کو بھی فرض مطلق یعنی کہ چھٹا حصہ ہی ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں جس طرح باپ نے فرض مطلق لے کر ساتھ میں اسبہ بن گیا تھا، اسی طرح دادے کو بھی فرضی حصہ بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں اسبہ بھی بنے گا۔ بیٹیوں کو اور دادے کو ان کا فرضی حصہ دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ سارا دادا لے جائے گا۔ تیسری صورتحال بھی وہی تھی کہ اگر اولاد بالکل ہی نہیں ہے تو پھر باپ کا بھی جس طرح فرضی حصہ نہیں تھا، صرف باپ اسبہ ہی بن رہا ہے، اسی طرح دادا بھی اسبہ ہی بنے گا، دادے کا فرضی حصہ کوئی نہیں۔ لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں باپ اور دادے کے مسائل میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا خلط ملط، یعنی کہ کہہ لو کہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتے ہیں۔ باپ اور دادے میں صرف یہی فرق ہے ان چند چیزوں میں۔ وہ چند چیزیں یہ ہیں کہ دادی، باپ کی موجودگی میں دادی محروم ہو جاتی ہے، مرنے والے کا فوت شدہ کا، چاہے وہ عورت فوت ہوئی ہے مرد فوت ہوا، اس کا باپ بھی موجود ہے اور دادی بھی موجود ہے، تو باپ کے ہوتے ہوئے دادی کو کچھ نہیں ملے گا، الاقرب فالاقرب کے تحت۔ لیکن باپ اور دادے میں یہاں فرق یہ ہے کہ باپ کے ہوتے دادی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن دادے کے ہوتے ہوئے دادی کا حصہ ملے گا، باپ نہیں، باپ کی جگہ دادا ہے فوت شدہ کا۔ پہلا فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے دادے اور باپ کے اندر کہ زوجین میں سے ایک زندہ ہے، یعنی کہ شوہر فوت ہو گیا تو بیوی زندہ ہے، بیوی فوت ہوگی تو شوہر زندہ ہے، اور فوت شدہ کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہے۔ اس صورت میں والدین کے ہوتے ہوئے ماں بھی زندہ، باپ بھی زندہ، اور زوجین میں ایک زندہ ہے، تو زوجین میں جو زندہ ہوگا نا اس کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس بقیہ مال میں سے ماں کو 1/3 ملے گا،
یعنی کہ زوجین میں اگر شوہر فوت ہو گیا تو بیوی زندہ، بیوی کو دینے کے بعد ماں باپ کا بھی حصہ تقسیم، باپ کی وہی صورتحالیں ہیں جو میں نے بتا دی ہیں، لیکن فرق بتا رہا ہوں باپ اور دادے میں فرق کیا ہے۔ باپ اور دادے میں یہ دوسرا فرق ہے کہ زوجین میں ایک زندہ ہے اور ماں باپ بھی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہے زوجین میں سے، شوہر فوت ہو گیا تو بیوی زندہ ہے، بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس بچے ہوئے بال کا 1/3 ماں کو دیا جائے گا۔ اور اگر اسی جگہ باپ نہیں، دادا زندہ ہے اور دادا زندہ اور ماں زندہ ہے تو زوجین میں سے ایک زندہ ہے، شوہر فوت ہو گیا بیوی زندہ، بیوی فوت ہوگی تو شوہر زندہ ہے۔ ان زوجین میں جو زندہ ہے پہلی صورت میں باپ کے ساتھ ماں کو زوجین کو دینے کے بعد بقیہ کا 1/3 مل رہا تھا، لیکن اب دادا کے ساتھ زوجین کو دینے کے بغیر کل مال کا ماں کو 1/3 ملے گا۔ یہ دوسرا فرق تھا باپ اور دادے میں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی محروم ہو جائیں گے، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا باپ کی موجودگی میں۔ مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، تو باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی بالکل محروم ہو جائیں گے، چاہے سگے ہیں یا الاتی ہیں یا اخیافی ہیں، کسی قسم کے بھی ماں شریک بھائی، بہن شریک بہن بھائی، ماں شریک بہن بھائی، باپ شریک بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی باپ کے ہوتے محروم ہو جائیں گے، لیکن دادا کے ہوتے وہ محروم نہیں ہوں گے، ان کو حصہ ملے گا۔ یہ تیسرا فرق تھا، یہ تیسرا فرق تھا باپ اور دادے میں۔ چوتھا فرق ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دادے کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو بیچ میں باپ کا واسطہ آتا ہے۔ جب تک وہ واسطہ موجود ہے، جس واسطے سے فوت شدہ کا اس کے ساتھ تعلق بن رہا ہے، اس واسطے کے ہوتے ہوئے دور والا رشتہ دار ساقط ہو جاتا ہے۔ باپ کی نسبت دادے کی نسبت کی جائے میت کی طرف تو باپ کا واسطہ بیچ میں آتا ہے۔ اسی نسبت، اسی واسطے کی وجہ سے باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہے، کیونکہ الاقرب فالاقرب قانون کے تحت میت کے جو زیادہ قریب ہوگا اس کو پہلے حصہ ملے گا دور والے کی بنسبت۔ دور والا بعض اوقات پہلے والے کے ہوتے ہوئے، قریب والے کے ہوتے ہوئے محروم ہو جاتا ہے، تو یہاں دادا بالکل محروم ہو جائے گا۔ یہ دادا اور باپ کے احوال تھے کہ ان کے درمیان کس طرح حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ یہ صورتحال آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ احباب اپنے ارد گرد کے علماء سے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں۔ آپ احباب کو الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ احباب کا وراثت کے مسائل کا حل کیا جائے گا۔